नसल्ली व नसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अज़ीम मज़हब के अज़ीम पैरोकारों, सलामुन अलैकुम तिब्तुम। आप सुन रहे हैं मज़हबी स्कॉलर अज़मत ज़हीर कादरी से नूह अलैहिस्सलाम की हयात तय्यबा, जिनके बारे में अल्लाह ताला ने सूरह स्वाफ़ात वर्स नंबर 75 में क्या शाह फरमाया, सलामुन अला नूहिन फ़िल आलमीन, सलाम हो नूह अलैहिस्सलाम पर तमाम जहानों में। ये आदम असग़र सानी आदम फरमाया कि नूह अलैहिस्सलाम पर अल्लाह ने सलाम भेजा। इससे क्या साबित हुआ? नबियों पर सलाम भेजना अल्लाह ताला की सुन्नत है। अफ़सोस सद अफ़सोस उन लोगों पर जिन्होंने सलाम को एक नई बिदत जो है वो कहकर लोगों को इस्लाम आका अलैहिस्सलाम पर भेजने से दूर कर दिया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अपने अमीर कबीर जो उनकी उम्मत के लोग थे, उनको आप जब जाकर दावत देते थे तो वो क्या कहते थे कि नूह, तुम पर जो लोग ईमान लाए वो तो गरीब लोग हैं, और ये ईमान लाना और ये नेकी के ज़्यादा आगे बढ़ बढ़ के काम करना ये गरीब लोगों के काम हैं, हमें इस चीज़ से क्या ताल्लुक़ है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम मुसलसल दावत देते रहे, और जब आपको अल्लाह ताला ने सागवान की लकड़ी से का जो दरख्त आपने उगाया था, वो कल हमारा गुज़श्ता एपिसोड में आपने सुना कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को 40 साल लगे उस दरख्त को बनाने में, कि इसके ऊपर से तख्ते फिर उतार कर आपने जब उसकी फिनिशिंग की। और ये हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का पहला तजर्बा था जो आपने ये काम किया। और अल्लाह की कुदरत देखें कि वो किश्ती, वो बेड़ा, वो जहाज़ जो आपने 3 मंजिला बनाया, वो आपने कभी पहले नहीं बनाया था, और ये आपका दरअसल मौजज़ा था। अल्लाह ताला ने उसको फरमाया वजअलनाहा आया, हमने इसको निशानी बनाया है अपनी। और दरअसल मौजज़ा नबी का कहा ही उसे जाता है जब फितरत के कानून के अंदर, कानून फितरत के अंदर तब्दीली वाक़या हो जाए। पहली मर्तबा बनाया और पहली मर्तबा ही कमाल कर दिया। 3 मंजिला बनाया, और आप अक्सर कभी देखें कि उस जहाज़ की जो नीचे वाला हिस्सा था वो ऐसे था जैसे आज आप जब मुर्ग लेने के लिए जाते हैं तो उसके सीने की जो शेप होती है, बेआइन ही यही शेप हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेड़े की रखी। और आपने जब उसको बनाना शुरू किया तो अक्सर आप लोग जब कभी जहाज़ बनते हुए देखें, जो बहरी बेड़े होते हैं, तो उसके अंदर उसकी जो थोड़ी थोड़ी सी डिस्टेंस होती है ना, जो हल्के हल्के से शिकाव नज़र आ रहे होते हैं, उसके अंदर वो बड़ी कॉटन जो है उसको बड़ी महारत के साथ अंदर की तरफ धंसा देते हैं। उस वक्त ये कोई दूसरी चीज़ें जैसे आजकल कोई एल्फ़ी है या इस तरह की कुछ चीज़ें इस्तेमाल करते हैं किसी चीज़ को रोकने के लिए, तब वो नहीं थी। अल्लाह ताला ने आपके लिए एक ख़ास किस्म की गोंद पैदा कर दी जो दरख्तों के अंदर से निकलती थी और चिपक जाती थी जहाँ उसको लगाया जाता था। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जिब्रील अमीन की मदद के साथ उस बेड़े को तैयार करते रहे। आप बेड़ा तैयार कर रहे हैं, आपकी उम्मत के चंद लोग गुजरे, कहने लगे वाह वाह, नबूवत छोड़कर नूह तूने लकड़ी का काम शुरू कर दिया है। और लकड़ी का काम शुरू करते ही अपनी बेवकूफ़ी दिखाई कि जहाँ पर पानी नहीं वहाँ इतना बड़ा बेड़ा बना रहे हो। 3 मंजिला। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अपने काम में मगन रहते हैं, और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का आप ये मौज़ा देखें कि जब आपने तमाम जानवरों को आवाज़ दी तो तमाम कायनात के जानवर बगदाद के शहर मुल्क इराक़ के अंदर इकट्ठे होने शुरू हो गए। वो जानवर सदाए हुए नहीं, उन जानवरों का मालिक जो जानवरों को पालता है वो एक नहीं, लेकिन वो फिर भी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की आवाज़ पर आ गए। ये मौज़ा नहीं तो और क्या है। क्या शाह फरमाया, सब जानवर जब आते हैं
تو حضرت نوح علیہ السلام کے بیڑے میں سب سے پہلے سوار ہونے والا جانور وہ یہ چڑیا ہے جو اڑتی پھرتی آپ کو نظر آتی ہے. بعض لوگوں نے اسے فاختہ بھی کہا ہے کہ ڈو، جس کو ہم ڈو کہتے ہیں. اور سب سے آخر میں سوار ہونے والا جانور وہ گدھا ہے. حضرت نوح علیہ السلام مسلسل سلسلہ اپنا تیار کر رہے ہیں. 3 منزلہ کشتی بناتے ہوئے تقریباً آپ کو ایک روایت میں 75 ایئرز لگے اور ایک روایت میں 55 سال 55 ایئرز آپ اس کو تیار کرتے رہے. بہترین تیار کی اور کوئی کمی اس کے اندر نہیں چھوڑی. پھر آپ نے اپنے بچوں کو یہ الرٹ کر دیا تھا، حام، سام، یافس کو، جو کنعان تھا وہ تو وائلہ بیوی جو تھی ان کی، اور بھی نام آتے ہیں. ان کی بیوی جو ہے وہ قبیل کی نسل میں سے تھی جس نے اپنے بھائی کو حابیل علیہ السلام کو قتل کیا تھا. جس طرح کا باپ تھا ویسی ہی بیٹی تھی، اور بیٹی کے آگے سے جو بچہ پیدا ہوا، حضرت نوح علیہ السلام کی 2 بیویاں تھیں، ایک کافرہ تھی ایک مومنہ تھی. جو ان کی نسل سے بچہ پیدا ہوا وہ بھی نافرمان تھا. گود ماں دیے درس گاہ پہلی، ایتھو زندگی دا نصب العین بند ہے، ایتھو داتا خواجہ فرید بن کے دکھی دلاں دے واسطے چین بند ہے. تے جے فاطمہ خاتون جنت ہووے ماں طاہر، پھر پتر بھی سخی حسین بند ہے. ماں نافرمان اپنے خاوند کی، رب تعالیٰ کی، بیٹا بھی کنعان نہایت نافرمان. حام، سام، یافس کو آپ اپنے بیڑے میں سوار کر لیتے ہیں. جو سام ہیں ان کی نسل سے عرب، فارس، روم، اور جو حام ہیں ان کی نسل سے سوڈان، بربط، اور یافس کی نسل سے ترک، سکالیہ، یجوج اور ماجوج. یہ ہیں وہ آپ کے 3 بیٹے جن سے نسل انسانی کی بقا منحصر تھی. آپ نے جب اپنے ان تینوں بیٹوں کو آواز دی کہ بیٹے جلدی آ جاؤ، بیٹے سب قریب کھڑے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام کو یہ معلوم تھا کہ آج میرے گھر کے تنور سے، ہم لوگ تو اب عام لفظوں میں تندور کہتے ہیں نا، لیکن اصل لفظ کیا ہے؟ تنور. آپ کے گھر کے اندر وہ تنور تھا، اور وہ اتنا بڑا تنور تھا کہ آپ کو جو لوگ مانتے تھے وہ سب وہیں آ کر روٹیاں لگاتے تھے. کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا کہ اے نوح علیہ السلام، آپ کے گھر کے اندر سے، سورہ ہود ورس نمبر 40، کہ آپ کے گھر کے اندر سے تنور جو ہے وہ ابلنا شروع ہو جائے گا اور عذاب کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. حضرت نوح علیہ السلام ابھی آپ باہر ہیں، فوراً تنور کے اندر سے آواز، تنور کے اندر سے ہی وہ آواز پانی کی کیوں آنا شروع ہوئی؟ کوئی اور بھی جگہ ہو سکتی تھی. وہ اس لیے آنا شروع ہوئی کہ حضرت نوح علیہ السلام کے گھر میں اینی ٹائم جو ہے وہ اجتماع رہتا تھا، اور جب اجتماع ہو تو اس میں جب بات نکلتی ہے تو وہ جنگل کی آگ کی طرح پھیلتی ہے. دور دور تک آواز چلی گئی کہ عذاب شروع ہو گیا، عذاب شروع ہو گیا. اب 950 سال تبلیغ کرنے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے دعا 950 سال بعد ہی اپنی امت کے لیے بد دعا کیوں کی؟ پہلے کیوں نہیں کی؟ وہ اس لیے کہ آپ نے لوح محفوظ میں دیکھ لیا تھا کہ اب میرے بد دعا کرنے کا وقت جو ہے وہ آ گیا ہے. آپ نے وہ بد دعا کی، اللہ تعالیٰ نے اس کو شرف قبولیت بخشا اور وہ پانی نکلنا شروع ہو گیا. اب آہستہ آہستہ جب پانی نکلنا شروع ہوا، ساتھ ہی ہلکی ہلکی بارش شروع ہوتے ہوتے ہمارے آدھے بازو جتنا قطرہ بارش کا بڑا ہو گیا. ایک قطرے کی لمبائی اتنی تھی جتنی عام بندے کا آدھا بازو ہوتا ہے. اب آپ نے فوراً شور ڈالا کہ سمانین جو ہیں وہ آ جائیں. سمانین کون؟ سمانین دراصل عربی میں 80 کو کہا جاتا ہے، 80 کے عدد کو. 40 مرد، 40 عورتیں، مومنہ اور مومن، جن کو آپ نے سوار کیا اور ان کو سب سے اوپر والے حصے میں بھیج دیا. 3 منزلہ تھا جہاز، اوپر سے بند تھا. آپ نے اوپر والے حصے میں ان کو کہا کہ آپ لوگ اوپر چلے جائیں. درمیان والے حصے میں جو تھے وہ پرندے تھے، چرند پرند تھے، اڑنے والی جو مخلوق ہے، تقریباً 16,000 پرندے، یعنی
دو جو جوڑا تھا وہ آپ نے بٹھایا، اور یہ نہیں کیا کہ جو ان کی نسلوں کے آگے کلر چینج ہوتے ہیں یا چہرے ان کے چینج ہوتے ہیں وہ نہیں، صرف ایک ایک۔ پھر وہ جیسے جیسے علیحدہ ملکوں میں جاتے رہے ویسے ویسے وہاں کی آب و ہوا، وہاں کا کھانا، وہاں کا پینا، اس کے حساب سے ان کی نسلیں جو ہیں وہ نکلتی رہیں۔ کیا کہا حضرت نوح علیہ السلام نے کہ فوراً آ جاؤ۔ اب وہ سمانین میں کتنے بندے ہیں؟ 80 بندے، 73 بندے، 73 بندے حضرت شیث علیہ السلام کی اولاد میں سے وہ غریب ہیں۔ آپ دیکھیں اللہ کی قدرت، اللہ تعالیٰ نے غریبوں کو بچا لیا کلمے پر ایمان کی وجہ سے، اور امیروں کو ڈبو دیا غرور کی وجہ سے، ان کے مغرور ہونے کی وجہ سے۔ اور 7 بندے نوح علیہ السلام کے اپنے گھر کے، 3 بیٹے، 3 بہویں اور 1 آپ خود، اور آپ کی بیوی بھی آپ کے ساتھ تھی جو مومنہ تھی۔ آپ نے جب ان کو بٹھایا تو آپ نے یہ کیا دیکھا کہ آپ کے پاس آپ کا بیٹا وہ پانی ابھی تھوڑا تھوڑا آ رہا ہے، ایک دم پانی نہیں آیا، پانی تھوڑا تھوڑا آ رہا ہے، پہلے گھٹنوں تک، پہلے ٹخنوں تک، پھر گھٹنوں تک، پھر آہستہ آہستہ بڑھ رہا ہے۔ اور آپ کو تو معلوم تھا کہ یہ دنیا کائنات میں سب سے بڑا طوفان ہوگا، کیونکہ یہ عذاب الہی ہے۔ آپ نے اپنے بیٹے کنعان کو آواز دی، میرے بیٹے میرے بیڑے پر سوار ہو جا، آج روئے دنیا پر میرے بیڑے کے علاوہ کوئی چیز تجھے اللہ کے عذاب سے نجات نہیں دے سکتی۔ قیامت تک کے لیے نوح علیہ السلام نے ثبت کر دیا کہ جس نے نبی کے بیڑے کو ہاتھ ڈالا وہ بندہ بچے گا، اور جس نے نہیں ہاتھ ڈالا، جس نے رد کر دیا، وہ بندہ اللہ کے عذاب کے اندر آ جائے گا۔ اب ان کا بیٹا نافرمان ماں کا بیٹا تھا، وہ بھی نافرمان تھا۔ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا جی کہ میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، مجھے پہاڑ بچا لے گا۔ آپ نے ارشاد فرمایا لا عاصم اليوم امر اللہ، فرمایا آج کے دن کوئی نہیں بچانے والا جب تک رب تعالیٰ نہ چاہے، جب تک رب کا حکم نہ ہو۔ اب آپ پریشان ہیں، اپنے باقی جو ہے بچے ان کو آپ نے کہا کہ بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور رحیم پڑھ کے سوار ہو جاؤ، کیونکہ جتنی دیر تک یہ دعا پڑھ کے آپ سوار رہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اتنے قطروں کا ثواب دیتا ہے جس پر آپ سفر کر رہے ہوتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب یہ آواز دی تو اس وقت مہینہ رجب 2 تاریخ تھی، سب افراد کا روزہ تھا۔ آپ نے ان سب کو سوار کر دیا، اور کیا ارشاد فرمایا؟ دروازے میں کھڑے ہو کر آپ نے ایک آواز دی کہ تمام جانور آ جائیں، تمام درندے چرند پرند آ جائیں۔ جب آپ نے اتنی آواز کہی تو آپ کے قریب بالکل آ کر جانور کھڑے ہو گئے۔ سوچیں اس وقت وہ کیا سین ہوگا کہ سب جانور آ رہے ہیں، اور اللہ کی آپ قدرت دیکھیں کہ ان جانوروں میں شیر اور بکری 6 ماہ تک اس بیڑے کے اندر رہنے کے باوجود وہ آپس میں لڑے نہیں، ان کے آپس میں کوئی جو ہے وہ خون نہیں انہوں نے بہایا، کسی کو جو ہے وہ کھایا نہیں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا معجزہ، ان کی آواز کا اتنا اثر، اتنا دبدبا، اتنا روب کہ وہ سب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بالکل جامد ہو جاؤ، بیٹھ جاؤ بس، اگر بچنا چاہتے ہو تو۔ شیر کا ایک جوڑا، بکری کا ایک جوڑا، باقی میں نے آپ کو بتایا کہ جیسے جیسے علاقے میں سلسلے ہوئے وہ ان کی آب و ہوا سے وہ جانور بنتے رہے، ان کے کلر چینج ہوتے رہے۔ اب کیا ہوا؟ حضرت نوح علیہ السلام نے، اب جو کافر لوگ تھے وہ تو یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ ایک معمولی بارش ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر سے چشمے جب دیکھا کہ تمام لوگ سمانین جو ہیں، جو 80 بندے ہیں وہ سوار ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا، اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر سے چشمے ایسے اوپر بلند کیے، اتنا تیز پانی نکالا، جس طرح آج کل آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ چشمے جو ہیں وہ ابل رہے ہوتے ہیں تو اونچے اونچے ہوتے ہیں، ایسے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فَفَتَحْنَا ابواب السماء منہمر، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے سنبھلنے کے ایسے تھا جیسے نہریں جاری ہو گئی ہیں، اتنا پانی کہ پہاڑ نظر نہیں آ رہے، درخت نظر نہیں آ رہے، کوئی گلی کوئی محلہ ثابت نہیں ہے، اور سب لوگ جو ہیں وہ صرف وہ سمانین ہیں، ایک اللہ کا نبی ہے اور ایک ان کا بیڑا ہے۔ انشاءاللہ اس کے بعد کیا ہوا، ان جانوروں کی خوراک کا کیا انتظام تھا، وہ جانور کیسے رہے، اور اس کے بعد کیا سلسلہ ہوا، انشاءاللہ اس کے اگلی ایپیسوڈ میں ہم آپ کو
انشاءاللہ تعالیٰ بتائیں گے، اور آپ اس کو سنیں گے تو آپ کے علم کے اندر اضافہ ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ المبین وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ تو یاسین مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلقی کلہم۔